इश्क फ़कीर हरम पार्ट 2। 1-1.5 घंटे में 4 सिगरेट और 3 कप चाय पी चुका था। इसे ये इंतज़ार किसी मुशक्क़त से कम नहीं लग रहा था कि अचानक इसे ढाबे के आगे बड़ी गाड़ी आके रुकी। जैसे बाकी लोगों की तरह वो भी हैरानगी से देखने लग गया था। गाड़ी में 2 क्लैशनकोफ वाले पीछे बैठे थे, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें ज़ाहरी वज़ाकता और सपाट चेहरे से वो गार्ड्स दिखाई दे रहे थे। उन्होंने छोटी छोटी पगड़ियाँ पहन रखी थी। वो अपनी जगह से टस से मस न हुए। इतने में ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुला और एक आदमी गाड़ी बंद करके काउंटर पे आया तो कुछ पूछने के बाद इसकी तरफ मुड़ा। आप मिस्टर आज़मीर कबीर हैं? जी जी, इसने शख्स का मुआयना करते हुए कहा। वो 50-60 के बीच पर्सनैलिटी वाला आदमी था। रंग इसका कुछ सख्त था, लेकिन चेहरे से वो एक शरीफ आदमी दिखाई दे रहा था। इसके सर पर भी पगड़ी थी और किसी विलेज के रिहायशी मालूम हो रहे थे। मुझे आपकी अम्मी जान ने भेजा है, इसने नहायत मुअद्दबाना अंदाज में कहा। माँ, मामा ने आपको भेजा है? अब के वो बोला। जी, लेकिन वो खुद कहाँ है? इसने बाहर गाड़ी की तरफ नजर दौड़ाते हुए परेशानी के आलम में पूछा। घर पे, आप इनसे बात कर सकते हैं। तो वो घर पे आ गई, इसने मुंह में ही बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन आवाज बुलंद होने की वजह से इस आदमी ने इसकी बात सुन ली और कहा, नहीं, वो घर पे ही मौजूद थी। क्या मतलब? अब के वो समझा नहीं था। आजमीर ने खड़े होते हुए अपना मोबाइल पॉकेट में से निकाला और सोचकर इसी ड्राइवर से मुखातिब हुआ। क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी ज़रूर। इसने झट से अपना मोबाइल निकाल के आजमीर के हाथ में रख दिया। वो अपनी मामा का नंबर मिलाने के बाद स्क्रीन पे बड़ी बीबी नाम पढ़कर और भी हैरान हुआ। मामा कहाँ है इस वक्त और कौन से घर में? ये आदमी कौन है जो गार्ड्स के साथ आया है? और बड़ी बीबी? वो शिश्तर रह गया था, काल उठाई जा चुकी थी। जी कुर्बान भाई, आजमीर को पिक कर लिया। ये तो मामा की आवाज़ थी। वो चूका और साथ ड्राइवर के चेहरे पर संजीदगी के पीछे गहराई को पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम ही लौटा। मामा, ये कौन है और आप कहाँ हैं? बेटा फिक्रमंद ना हो, इन्हें मैंने ही भेजा है। आप खुद क्यों नहीं आई? मुझे काम था, मैं नहीं आ पाई। मेरे से ज्यादा जरूरी काम था। मैं दूर थी, नहीं पहुंच सकती थी इतनी जल्दी। और है ना, वो भी यही है। तुम आओ तो सही। आप हैं कहाँ? आओगे तो देख लेना। ओके, इसने कुछ चिल्ला के जवाब दिया और मोबाइल ड्राइवर के हाथ में देते हुए खफकी से कहा, चलो। वो लोग बाहर निकले थे तो काउंटर पे खड़े आदमी ने इनको मुखातिब किया। जनाब, पैसे तो दे देते जाइए। पैसे? इसने ड्राइवर की तरफ देख कर कहा तो वो समझ गया। आप चले, मैं देकर आता हूँ। इसने बाहर आते ही हर तरफ देखा और आजमीर को खाली हाथ पाकर पूछा, साहिब आपका सामान? वो घर पर है। जी? क्या जी? आजमीर ने हल्की सी तेवरी और बुरा मुंह बनाते हुए कहा। घर का नहीं पता तुम्हें? वो थोड़ा सा झिमकिया और बोला, पता है साहब, आप बैठे। कुछ देर बाद वो लोग घर के आगे थे और दोनों गार्ड गाड़ी से उतरकर इसका सामान गाड़ी में रख रहे थे। तो इसका दिल किया कि उतर के कहे, मुझे घर की कीज दो और मामा को कहना यहाँ आए। फिर इसने ये ख्याल झटक के जाने का फैसला कर ही लिया, क्योंकि इसके जहन में बहुत से सवालों का समंदर था जिसे इसने खुद ही खाली करना था, और ये इसी सूरत मुमकिन था जब वो वहां जाता। अब गाड़ी अपने सफर पर गामजन थी जब इस नया गर्द निगाह दौड़ाती स्टार्ट कर दी। इसने गाड़ी के शीशे से गाड़ी को देखते हुए ड्राइवर से पूछा, ये इतनी गंदी क्यों है? वो साहब जी, कल बारिश बहुत हुई थी तो इसकी वजह से रोड पे कीचड़ था, इसलिए गंदी हो गई। मैं अभी जाकर साफ कर लूंगा। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वैसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, ये कोई अमेरिका थोड़ी था जो वो ये सवाल पूछता। अच्छा भी लगता। पाकिस्तान में तो हर रोज यही सूरत हाल होती है, जैसे इसे याद नहीं था। तुम कहाँ जा रहे हो? जी, वो सिकंदरपुर के आगे चक बी है ना। कितनी दूर है घर? बस साहब जी, 1 घंटा। रास्ता नहीं था ठीक इसलिए, वरना तो इस गाड़ी पे 15 मिनट भी ना लगते। वो अब शहर की हदूद से काफी आगे निकल चुके थे। रोड तो पक्का था, लेकिन कहीं कहीं गहरे खड्डे थे और कीचड़ भी थी। शायद ड्राइवर इसी रास्ते से आया हो। रात कई तक बारिश होती रही थी, जिसकी वजह से मौसम बहुत खराब था। साफ था, लेकिन कहीं कहीं पानी भी खड़ा था रोड के इर्द गिर्द, जिससे बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कभी दरख्तों का कोई झुंड आ जाता और इस पर चिड़ियों के फुदकने के साथ चहचहाने की आवाजें भी होते, जैसे कोई गीत गुनगुना रही हूँ, और वह आवाज बहुत भली लग रही थी कानों को। तो कहीं कहीं चावल की फसल अपने जोबन पे खड़ी थी। अब वो समझ चुका था कि ये गाड़ी शायद इसीलिए भीगी हुई थी क्योंकि रास्ता खराब था। रोड के इर्द गिर्द छोटे छोटे गांव आबाद थे, और जहां घने खेतों से गाड़ी गुजरती तो हवा में सरसराहट पैदा होती। इस हवा में खुनकी भी काफी थी। सूरज तो निकला हुआ था, लेकिन इसमें तपिश नहीं थी। इसे ये मंजर बहुत अच्छा लगा था, लेकिन वो सारा मंजर ऐसे लग रहा था बिल्कुल नया है, और ना कभी यहाँ सारा दिन सूरज चमकता है, ना मिट्टी और गुबार के तूफान उड़ते होंगे और फिर देर तक हवा में मंडलाते होंगे। इसको रोड के इर्द गिर्द की जिंदगी से और वहां के रहने वालों से कोई सरोकार नहीं था। लेकिन ताहद निगाह कुछ मिट्टी के टेले, मिट्टी के रंग के कोठे और ग्रीनरी के अलावा सीमेंट के घर भी आ जाते। दोनों गार्ड गाड़ी की पिछली साइड पे बाहर बैठे थे। इसने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ दिया। अच्छा, तो तुम मामा को कब से जानते हो? जब बेगम साहिबा इस घर में शादी के बाद आई थी। मतलब? वो जैसे चौंका था। इसके जहन में मुनीर अंकल घूम गए कि कहीं हम इनके घर तो नहीं जा रहे।
کتنی دیر ہو گئی ہے اس بات کو؟ صاحب جی وقت تو یاد نہیں، لیکن میں 40 سال سے آپ کا خاندانی ڈرائیور ہوں۔ بال سفید ہو گئے، لیکن میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ وہ صاحب جی آپ لوگ شہر چلے گئے بہت پہلے، اور آپ تو امریکہ چلے گئے تھے نا؟ میں امریکہ 40 سال پہلے تو نہیں گیا تھا۔ اسے کوفت ہوئی تو اکتائی ہوئی آواز میں بولا، میرا مطلب ہے صاحب جی آپ کے بابا کا میں ڈرائیور تھا جب ہم 25 سال کا تھا اور بابا اسکول جاتے تھے۔ اس نے افسوس بھرے لہجے میں پرانے وقت کو یاد کیا۔ صاحب جی آپ کو یہ جگہ کیسی لگی؟ اس سوال سے زیادہ کوفت اس کے صاحب کہنے سے ہوئی۔ مجھے بار بار صاحب نہ بلاؤ تو کیا کہوں؟ سرکار یا بابا؟ ازمیر کہو بس۔ آپ بھی اپنے بابا کی طرح ہیں، وہ بھی کہتے تھے مجھے چھوٹے بابا نہ کہو، سعد کہو۔ سعد؟ سعد کون؟ کبیر صاحب آپ کے بابا سائیں۔ تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ وہ جیسے اس ڈرائیور کے جوابوں پہ الجھتا جا رہا تھا۔ یہ میرے بابا کو کیسے جانتا ہے؟ تمہیں سچ میں ماما نے بھیجا ہے؟ کیا بات کرتے ہیں ازمیر بابا؟ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تو آپ نے کنفرم کیا تھا۔ ہاں اس نے جیسے کچھ یاد آنے پر کہا۔ تو تمہیں پتا میرے بابا کا؟ میرے ہاتھوں میں کھیلے تھے صاحب، اسکول چھوڑنے جایا کرتا تھا ان کو، پھر وہ آرمی میں چلے گئے تھے اور ہم بھی بی جی کے ڈرائیور بن کے رہ گئے۔ اوہ تو ماما دادوں کی طرف ہیں، ہمیں ساری عمر نہیں دکھایا اور پیچھے سے، یا شاید وہ میرے جانے کے بعد اکیلی پڑ گئی ہوں۔ وہ بھی سوچوں میں کھونے ہی والا تھا تو اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی، بہت ہی سریلی اور میٹھی آواز، جیسے کسی کے گلے میں بہت خوبصورت کوئل بول رہی ہو۔ تصویر میں جو آ جاؤ تو خود کو بھول جاتے ہیں، کرم اتنا جو فرماؤ تو خود کو بھول جاتے ہیں۔ اس کو یہ شعر اور آواز بہت بھلی معلوم ہوئی۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ صاحب جی درگاہ سے آ رہی ہے۔ درگاہ؟ ہم گاؤں پہنچ چکے ہیں۔ یہ آواز؟ جی صاحب جی آپ کے پھپھوزاد یہاں کے جاگیردار ہیں اور جانشین بھی۔ آپ کو نہیں پتا صاحب جی؟ اس کے لہجے میں بھلا کی حیرت اتر آئی تھی۔ اس سے شاید ازمیر کے چہرے پہ موجود حیرت پڑھ لی تھی۔ ازمیر نے صرف ڈرائیور کی طرف مڑ کے دیکھا اور کچھ بول نہ پایا۔ ماما نے تو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ سریلی آواز دوسرا شعر پڑھ رہی تھی، مجھے درگاہ جانا ہے۔ ناز وقت رخ انور دیکھا جاؤ تو بہتر ہے، لحد میں آگے سمجھاؤ تو خود کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے پتا تھا آپ گھر درگاہ سے ہو کر جاؤ گے، لیکن منہی بی بی نے کہا کہ سیدھا گھر لاؤ، بہت دور سے آئے ہیں۔ وہ ڈرائیور کی بات سننے کے بجائے باہر دیکھ رہا تھا، تو ڈرائیور نے بھی چپ ہو جانا مناسب سمجھا۔ اب وہ درگاہ کے قریب پہنچ کر رک چکے تھے اور وہ آواز دوبارہ پہلے والی شعر پڑھ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس برگد کے درخت کے پاس آیا جہاں یہ بہت سے لوگ بیٹھے سر ہلا رہے تھے، جھوم رہے تھے۔ ایک شخص نے درویش جیسے سبز کپڑے پہن رکھے تھے اور بازو پھیلائے گول چکر کاٹ رہا تھا، بہت ہی آہستہ، جیسے کوئی پر پھیلائے مور مست کھڑا ہو، جیسے کوئی درخت ہلکی ہوا میں جھوم رہا ہو۔ اس نے پوری درگاہ کو دیکھا اور ایک خوبصورت شرائن تھی۔ اس کے سارے صحن میں سفید ماربل لگے ہوئے تھے جس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ درگاہ کے باہر ایک برگد کا درخت تھا جس کے نیچے ایک بزرگ نعت خوانی میں مصروف تھے، ان کے اوپر ہلکا سا روشنی کا ہالہ تھا۔ ان کے آگے بہت سے لوگ سر جھکائے بیٹھے نہ جانے کس دنیا میں کھوئے ہوئے تھے۔ کوئی ان کے اوپر سے بھی گزر جاتا تو ان کو خبر نہ ہوتی، وہ تو ان کی کچھ ہوش نہ ہوتا۔ وہ بزرگ اب اگلا شعر پڑھ رہے تھے، میں پہلے اور ہی کچھ تھا بنایا اور کچھ مجھ کو، پئے جو آپ کا پیالہ تو خود کو بھول جاتے ہیں۔ تو کیا سب رب کی رحمتوں کا پیالہ پی کے اتنے مطمئن بیٹھے تھے مگن کے دنیا جہاں کا ہوش ہی نہیں تھا؟ اسے وہاں کچھ دور میموریز، کچھ قوال خواہ بھی نظر آئے۔ ان کے گرد بھی لوگ جھوم رہے تھے، دنیا سے بے خبر کچھ عورتیں بھی جھوم رہی تھیں۔ وہ دربار پہ پہلی دفعہ آیا تھا، یہ نہیں کہ اسے دربار کا پتہ نہیں تھا، لیکن اس نے 2-3 دفعہ داتا دربار پہ فاتحہ پڑھی اور بہت جلد لوٹ آتا تھا۔ اس نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا تھا کہ یہاں لوگ اتنے مست ہوتے ہیں اور وہاں بھی بس فاتحہ کہہ کر نکل آتا تھا۔ اسے بس یہی لگتا تھا کہ یہاں لوگ کھانا کھانے آتے ہیں، لیکن ان کا یہاں والا حال اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اب وہ بزرگ اگلے شعر پہ پہنچ چکے تھے، خدائے راز ہی تم کو اگر ظاہر ہو جائے تو ہستی چیز ہی کیا ساری دنیا بھول جاتے ہیں۔ وہ بھی ابھی خدا کے رازوں کی اباؤٹ سوچ رہا تھا، کیا یہ لوگ خدا کا راز پا چکے ہیں کہ میری طرح ہی بھٹک رہے ہیں؟ اس راز سے پردہ ہٹنا بھی پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور بار کو انٹرسٹ کو وہ لوگ کس انداز میں لیتے تھے، وہ یہاں یہ سب نیک لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ اسے وہ کانسیپٹ سراسر غلط لگا کہ لوگ درباروں اور اولیاء کی بھی پوجا کرتے ہیں، لوگ تو یہاں عقیدت سے آتے ہیں۔ ریلی اگر انسان یہ لائف اپنا لے جس میں نہ گناہ کا خوف ہو اور نہ ہی سزا کا، تو اپنی زندگی ہی جنت بنا لے۔ یہاں لوگوں کو سب بھول جاتا ہے تو گناہ کیا چیز ہے؟ جب گناہ نہیں ہوں گے تو دوزخ کا کیا خوف اور جنت کی کیا طلب؟ لیکن لوگ خود اپنے ارد گرد دوزخ لیے گھومتے ہیں اور پھر ڈرتے بھی دوزخ سے ہی ہیں۔ میں بھی تو انہی میں سے ایک ہوں۔ بناؤ پیر
بناؤ پیر یزدانی کو مستانہ صنم ایسا، خدا بھی بخش دے مجھ کو تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ وہ تھکا ہوا تو بہت تھا اور اوپر سے 2 دن سے اتنی ٹینشن میں گزارے اور ترکی ایئرپورٹ پہ بھی تھوڑا سا کھایا تھا۔ اس کا سر چکرا گیا اور وہ نیچے گر پڑا۔ اسے ہوش تو تھا لیکن سنبھالا نہ گیا۔ صاحب جی دور سے آوازیں آتی سنائی دی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ عریشہ کمال نائس نام، اس کے فرینڈز نے بتایا کہ ان کی تھیم نے پہلا پرائز حاصل کیا ہے اور اس کا نام بھی۔ آج اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ڈریمز میں آنے والی لڑکی ایک سچائی ہے، وہم یا صرف خواب نہیں۔ وہی آنکھیں، وہی تبسم، وہی حیا، وہی نزاکت۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ اپنے ہاسٹل کی بالکنی میں کھڑا اس کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اس کا دل و دماغ آج ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ کبھی اس کا دل کرتا کہ وہ ساری دنیا کو چیخ چیخ کے سارا حال سنائے، تو کبھی اس کا دل کرتا کہ اس پل کو یوں ہی خاموشی سے محسوس کرے، اس میں کھو جائے دیوانوں کی طرح۔ لیکن اس کے عین سامنے مغیث اور قاسم آ چکے تھے، جو اس سے نہ صرف ان خیالات سے نکالنے کے لیے آئے تھے بلکہ ہاسٹل کے کھانے نے انہیں خان بابا کی بریانی اور لاہور کے روڈ پہ گھومنے کے لیے اکسایا تھا۔ چلو یار باہر چلیں، بہت بھوک لگی ہے، قاسم نے اس کو اپنی طرف متوجہ پا کر کہا۔ لیکن تم لوگ تو کھانا کھانے گئے تھے۔ ہاں گئے تھے لیکن نہیں کھایا، اب کہ قاسم پورے توقف سے بولا۔ کیوں نہیں کھایا؟ اس نے پھر ایک سوال کر دیا جس پر مغیث بول پڑا۔ یار زیادہ سوال نہ کر، تمہیں بھی پتا ہے کیوں نہیں کھایا، ہم سے یہ ہاسٹل کا کھانا نہیں کھایا جاتا۔ اس کے آگے وہ کچھ نہ بولا اور نہ کوئی سوال کیا۔ وہ تینوں روم میٹ تو نہیں تھے اور نہ مغیث اور قاسم کو ہاسٹل کا کھانا کھانے کی عادت تھی۔ وہ تو بس اس خیال سے کہ اتنا زیادہ کھانا بنتا کیسے ہوگا کے خیال سے ہی باہر آ جاتے۔ وہ لاسٹ سیمسٹر کے اینڈ پہ کچھ کام کے برڈن کی وجہ سے ہاسٹل رکے تھے، جہاں وہ تینوں کام کر لیتے اور اگر کسی دن ہاسٹل پہ کچھ ان کو پسند کا یخنی رائس، وائٹ کڑاہی یا مٹر پالک بنے ہوتے تو کھا لیتے۔ ابھی بھی وہ دونوں کھانا کھانے گئے تھے تو آزمیر کے خیالوں میں وہ لڑکی پھر آ گئی تھی، لیکن اپنی پسند کا کھانا نہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر جانے کے لیے پرتول رہے تھے، جس پر آزمیر کو بھی عمل کرنا تھا۔ اسی لیے ہر جگہ آنا جانا اکٹھے ہی ہوتا تھا۔ مغیث کو ون ویلنگ کا بہت شوق تھا، اگر غلطی سے اس کے ہاتھ بائک آ جاتی تو وہ اسے ہواؤں میں اڑانے کے لیے اتاولا ہو جاتا تھا۔ قاسم کے والد سول سروسز میں تھے جبکہ مغیث کے والد ایک دکان چلاتے تھے۔ ان کا خواب تھا کہ ان کا بیٹا ایک دن آفیسر بنے، ان کی طرح ربڑی اور ملک کی شاپ نہ لگائے۔ لاہور کے پرانے نیاز بیگ روڈ پر خان بابا ہوٹل کے کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ مغیث کے گھر کی طرف چل دیے، جو اسی روڈ پر تھوڑا آگے نظام چوک میں تھا۔ وہاں پہ لوگ ربڑی پینے پہنچ جاتے اور پھر رات گئے تک روڈ پہ گھومتے۔ عام لوگوں میں قاسم اور آزمیر ہی آتے تھے، لیکن اس دن مغیث بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے کچھ وقت مغیث کے والد رشید صاحب کے ساتھ گزارا اور واپسی کے لیے نکل پڑے۔ شروع میں مغیث اچھا نہیں تھا سمجھتا اپنی فیملی پروفیشن کے بارے میں بتانے کے لیے، لیکن پھر اس میں اعتماد آ گیا کیونکہ اس کے دوست بھی اس لحاظ سے بہت سمجھدار ثابت ہوئے تھے۔ آج اسے پھر قاسم کی بائک مل گئی تھی اور اس نے ضد کر لی آگے بیٹھنے کی۔ یار ون ویلنگ کا بہت دل کر رہا ہے، چپ کر کے چلاؤ ورنہ واپس جانا ہے، پلیز یار ایک دفعہ۔ نہیں کہہ جو دیا، اب کیا؟ آزمیر پیچھے سے بولا۔ اس نے ان کی بات کو انسنی کر کے ابھی ویل اٹھایا ہی تھا کہ پولیس کی گاڑی پہنچ جائے، جس سے انہیں رکنا پڑا۔ اب تینوں کے منہ لٹک چکے تھے۔ قاسم کے والد بہت سخت تھے اور مغیث اپنے فادر کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تینوں نے بہت سوری کی اور پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن پولیس تو پولیس ہے۔ اتنے میں ہارن کی آواز آئی، حوالدار دوڑتا ہوا گیا۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی، جب آزمیر نے گاڑی کی طرف دیکھا تو اس کی سانس اٹک گئی، اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اتنے میں وہ سپاہی دوڑتا ہوا انسپیکٹر کے پاس آیا اور اس کو بلا کے لے گیا اور وہ صاحب بھی گاڑی سے نکل کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سر آپ مبارک ہو برخوردار۔ تھینک یو سر، جوائننگ بھی ہوگی اور ڈیوٹی پہ بھی آ گئے۔ کیا سپیڈ ہے بھائی، سر نے ہاتھ سے داد دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، ابھی جوائننگ ہوئی اور 3 لڑکے اپنی ہی یونیورسٹی کے قابو میں آ گئے۔ دونوں ہنسنے لگے۔ ویسے پہلا ہاتھ اپنی یونیورسٹی میں، دوسرا ہم پہ ہی نہ پڑ جائے، سر نے اسے رسمن چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ویسے کس لیے پکڑا ہے انہیں؟ ان کا کرایا تو سر منیر نے پوچھ ہی لیا۔ کچھ خاص نہیں، ون ویلنگ کا شوق۔ اس کے جواب پہ سر نے ان نگاہ انسپیکٹر خرم کے چہرے پر دوڑائی جو سر کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں کون ہے۔ ڈاکٹر منیر اور انسپیکٹر خرم ان کی طرف آئے تو آزمین نے دوسری طرف چہرہ کر کے سر جھکا لیا۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ قاسم نے پوچھا۔ سر منیر ہے، اچھا ہے نا، فیور مل جائے گی۔ تم نے کیوں چہرہ چھپا لیا ہے؟ سر آپ یہاں، مغیث نے جلدی سے اپنا تعارف کروانا چاہا۔ آپ لوگ؟ سر وہ گھر گئے تھے، ابھی ہاسٹل جا رہے تھے تو انسپیکٹر صاحب نے روک لیا۔ پکی بات ہے ہاسٹل ہی جا رہے تھے؟ سر نے دونوں کی آنکھوں سے نگاہیں ملا کر کہا۔ جی سر، قاسم نے جھٹ سے جواب دیا۔ اور یہ ادھر منہ کر کے کیوں کھڑا ہے؟ سب نے سر کی آنکھوں کے تعاقب میں آزمیر کی طرف دیکھا، جو اب اپنا چہرہ ان کی طرف موڑ چکا تھا۔ آزمیر نے فوراً سر جھکایا، جیسے سر منیر سے سامنا ہونے کی نہ خوشی ہوئی ہے اور نہ وہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ آزمیر بیٹا، اب کہ سر منیر خود اس کے پاس چل آئے اور باقی سب وہیں کھڑے دیکھتے رہے۔ کیسے ہو؟ میں اچھا ہوں، آپ؟
हिना बेटी, और आपकी वालदा कैसी हैं? सर मुनीर के इस सवाल में इसने सर की तरफ एक लम्हा को देखा। बेटा, वो तुम दोनों को मुझसे छीनना चाहते थे, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकती। आपके बाबा भी तो कब से वहां से निकल आए थे। अब आप जिद तो नहीं ना करेंगे? नहीं मामा, हम कभी नहीं जाएंगे वहां, कभी भी नहीं। एक ख्याल अपनी माँ के अल्फाज में इसके पूरे वजूद से गुजर कर इसकी आंखें दोबारा नीचे करते हुए कहा, वो भी बहुत अच्छी हैं। सर मुनीर को इसके लहजे की काट समझ आ गई, इसलिए उन्होंने इससे आके कोई सवाल न किया और मटर के इंस्पेक्टर साहब को कहा, मेरा बेटा आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। खुरम बेटा, इन्हें जाने दो। थैंक यू, इसने बहुत आहिस्ता आवाज में कहा कि किसी को इसके होंठ भी हिलते महसूस न हुए। वापस मुड़ के वो इसे गले लगाने के लिए आगे हुए, लेकिन वो क्रॉस करते हुए निकल चुका था। कासिम और मुगीज दौड़ते हुए आए और सर का शुक्रिया अदा करने लगे। थैंक यू सो मच। मिस्टर मुनीर इसे वहीं खड़े होकर एक पल अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंख तक ना झपकी और अब बाइक स्टार्ट कर चुका था। इंस्पेक्टर खुर्रम ने एक दफ़ा मिस्टर मुनीर को, एक दफ़ा आजमीर को देखा। सर की आंखों में हसरतें थी तो आजमीर की आंखों में अजनबियत, सदियों की धूल में आती अजनबियत। बाइक चलाने से पहले इसने एक दफ़ा मुड़ के देख ही लिया तो मिस्टर मुनीर को अपनी तरफ देखता पाकर इसने शर्मिंदगी छुपाते हुए चेहरा सामने को कर लिया और बाइक चला के मंजर से गायब हो गया। खुरम ये सारा मंजर देख रहा था। बाकी पुलिस वाले चौक में चले गए थे। यहाँ सिर्फ मिस्टर मुनीर और इंस्पेक्टर खुरम ही थे। खुरम ने सर मुनीर के चेहरे के तासुरात को भांपते हुए कहा, आपका कोई रिश्तेदार है शायद, इसीलिए इतनी शक्ल मिलती है। सर मुनीर चौके, हाँ, ये कबीर भाई का बेटा है। कौन कबीर? खुरम ने ना आशनाई के अंदाज में कहा, मेरे बड़े ब्रदर थे। आई एम सॉरी, इट्स ओके। मेरा फिर कभी आना हमारी तरफ, इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए कहा, जी श्योर सर, मुझे लगता है आपको अब घर जाना चाहिए, काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। हाँ, फिर मिलेंगे कहीं। तुम्हारी बहन भी अकेली है, घर पे इंतज़ार कर रही होगी। ओके सर। इसने मुसाफा करके बाद सर अल्लाह हाफिज़ कहा। उसके चले जाने के बाद वो इनकी नकूश मिलने लगा। सच में वो सर का भतीजा ही लगता था। इसने ये सारा मंजर हट जाने के बाद अपने हाथों के पास चौक चला गया। तुमने बताया नहीं? कासिम ने इसे थोड़ा स्टेबल होने के बाद बिस्तर पर लेटते हुए कहा। नहीं बताया तो मत पूछो ना, इसने उकताहट से जवाब दिया और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तुम्हारे अंकल लगते हैं, मेन चचा या ताया, एम आई राइट? कासिम की बात इसे गुस्सा दिला गई। उसे जब्त करते हुए कहा, तुमसे मतलब वो मेरे चाचा लगें, ताया लगें या पापा, वैसे वो तुम्हारे पापा ही लगते हैं। कासिम ने इसे तपाया। शट अप, जस्ट शट अप। अब के मुगीज़ ने कासिम का हाथ पकड़कर रिलैक्स होने को कहा और इसने भी अपने लब भींच लिए। रिलैक्स, वो अपसेट है, खुद भी बता देगा, अब इसे कुछ मत कहना। मुगीज़ ने कासिम को हाथ दबाते हुए कहा। लेकिन कहा ना रिलैक्स। इसने अपना दूसरा हाथ भी कासिम के हाथ पे रख दिया। अगली सुबह किसी ने भी पिछली रात का जिक्र नहीं किया, लेकिन तीनों वैसे ही सेम पहले जैसे ही एक्ट कर रहे थे। लेकिन लाइब्रेरी मन जब अचानक लाइब्रेरियन के असिस्टेंट ने इनके पास आकर कहा, आप लोगों में से आजमीर कौन है? तीनों ने सवालिया नज़रों से एक दूसरे को देखा। मैं आजमीर हूँ। आपका लाइब्रेरी इंचार्ज ऑफिस में वेट हो रहा है। मेरा? आप आजमीर ही हैं ना? जी। तो जाहिर है आपको ही लाइब्रेरियन ने बुलाया है, लेकिन क्यों, ये आपको वहीं बता सकते हैं। ओके चलिए। वो असिस्टेंट के पीछे हो लिया। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूम के बाहर अपने डेस्क में चला गया। मैं आई कम इन? यस मैम, आपने बुलाया? जी, आपके लिए पैगाम आया है। कैसा पैगाम? आपको डॉक्टर मुनीर ने अपने रूम में बुलाया है। ये इनका रूम नंबर और फ्लोर। इसने एक छोटा सा पेज उतार कर दिया जिस पर डॉक्टर मुनीर आजमीर लिखा था। शायद इसे इम्प्रेस करने के लिए आजमीर नाम से अंकल का नाम जोड़ा गया था। जाना चाहिए? नहीं। हाँ, जाना चाहिए, लेकिन क्यों जाए? जाएगा तो पता चलेगा। मुझे क्या ज़रूरत पता लगवाने की? जब पता नहीं चलेगा तो जहन में सवाल रहेंगे। उन्होंने अपना एहसान याद करवाना होगा। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने। हम कौन सा जुर्म करते पकड़े गए थे? मुझे जाना चाहिए फिर भी। इसने जाने का फैसला कर लिया। वो लाइब्रेरी से निकलकर सीधा इनके रूम की तरफ चल पड़ा। कासिम और मुगीज़ इसे देख रहे थे, लेकिन इसके पीछे आना मुनासिब ना जानकर वहीं बैठे रहे। लगता है इसके चचा हैं। हाँ, मुझे भी लगता है। इन दोनों ने अपनी बात पर इत्तेफाक करके स्टडीज़ पर ध्यान देना ही वक्त की ज़रूरत समझा। इनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। इसके बाद तीनों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आजमीर का नाम निकल आया था। अभी आजमीर ने घर पे ये बात नहीं बताई थी। वो चाहता था पेपर्स के बाद एक दफ़ा ही बताएगा और अपनी मामा को मना लेगा। मैं कम इन सर? इसने हल्के से दरवाज़ा खोलकर पूछा। यस यस, ऑफ कोर्स कम इन। आपने बुलाया था शायद, वो दाखिल होते हुए बोला। वो अपनी चेयर से उठ गए। अभी आगे बढ़ने ही लगे थे कि वो डेस्क के एक साइड पे होकर खड़ा हो गया। बैठो बेटा। वहीं के टेबल के आगे लगी चेयर्स पे एक को खिसका के इस पर बैठ गया। वो अब भी खड़े थे। वो इसको देख रहे थे और इसके कमरे का सरसरी सा जायज़ा ले रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने होते हुए भी अजनबियत के पर्दे से देख रहे थे। बेटा, मैं
وہ الفاظ کو اپنے ذہن میں اس طرح ترتیب دینے لگے کہ کوئی مفہوم واضح ہو سکے اور اسے ناگوار بھی نہ گزرے۔ بیٹا مجھے پتا ہے آپ لوگ ناراض ہوں ہم سے، لیکن کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ہمیں کسی کی اب ضرورت ہے نہ عادت۔ اس نے پورے اطمینان سے جواب دیا۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، آپ کی دادوں کو ضرورت ہے، تمہاری بہن کو ضرورت ہے۔ انہوں نے اس کے چہرے کی بیزاری بھی ان کے لہجوں کی بیزاری کی طرح چبھی۔ آج بھی آپ کو اپنی ضرورتیں یاد ہیں، ہماری نہیں، اس نے شکایتی لہجے میں زور دے کر رک رک کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں چھوٹا سا موتی اٹھا۔ تھوڑی دیر دونوں خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے کہا، بیٹا آپ بتاؤ، ہم حاضر ہیں۔ اب ان کا لہجہ بہت دھیما ہو چکا تھا کیونکہ دوسری سائڈ پہ صدیوں کی برف جمی تھی جس کے نیچے شکایتیں، بیزاری اور شاید نفرت تھی۔ بیٹا بھی کہہ رہے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں۔ اب کہ اس کی آنکھوں میں محرومی بھی امڑ آئی تھی، نفرت نہیں تھی کہیں بھی۔ انہوں نے آزمیر کی بات پہ اس کی جانب دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے آزمیر بیٹا، آپ نے بلایا کیوں؟ اس نے تلخ ہوتے ہوئے کہا۔ تم آئے کیوں؟ اتنی بات جیسے آزمیر کو کاٹ گئی تھی اور اس کا کوئی بھی جواب نہ بن پانے پہ اس نے صرف نظریں جھکانا ہی مناسب سمجھا۔ بیٹا میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ یقین تو کرو۔ وہ اپنی ہار تسلیم کر چکے تھے۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد آپ نے ہماری خبر لی جو میں آپ کا یقین کروں؟ الٹا آپ تو ماما کو اور بھی اکیلا کرنا چاہتے تھے۔ قدرت نے بابا کو چھین لیا، آپ ہمیں بھی ان سے الگ کر دینا چاہتے تھے۔ اچھا میری بھی ایک بات کا جواب دو، اگر ہم یہی چاہتے تو کر بھی سکتے تھے، لیکن کیا کیوں نہیں؟ اور کس نے کس کو دور کیا ہے یہ بھی کبھی نہیں سمجھ پائے۔ انہوں نے الٹا آزمیر سے سوال کر ڈالا جس پہ اس کے چہرے پہ لاکھوں رنگ گزرے اور جس کے ذہن میں ماما کی وہ ساری باتیں گھوم گئیں جو وہ ان سے کہتی رہتی تھی۔ ماما یہ پاپا کے بھائی کیوں بار بار آتے ہیں؟ بیٹا یہ چاہتے ہیں میں تم دو لوگوں کو چھوڑ دوں۔ وہ ماں بچوں کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ کیا مطلب؟ اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ مطلب کیا؟ تمہیں تشریح بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نہیں میں نہیں سمجھا۔ آزمیر کی آنکھوں میں حیرانگی امبری۔ خیر میں پرانی باتیں کر کے تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا، میں تم سے بہت اہم بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تمہیں کئی دفعہ یونیورسٹی میں بھی دیکھا، لیکن بلانے کی بات کرنے کی ہمت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ تمہاری ماما سے وعدہ کیا تھا۔ وہ شاید وہ جانتی بھی نہیں کہ میں اسی یونیورسٹی میں ٹرانسفر ہو چکا ہوں۔ کب کا؟ اس آدھے الفاظ کی سمجھ آ رہی تھی اور آدھے اس کے ذہن میں مکڑی کے جال کی طرح الجھتے جا رہے تھے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے تم جانتے ہو میں اس یونیورسٹی میں ہی ہوں، لیکن جب تک میں تمہیں نہیں بلاؤں گا تم بھی میرا اپنی ماما کے سامنے ذکر نہیں کرو گے، اس لیے وہ تمہاری یونیورسٹی چینج نہیں کریں گی اور میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا ہمیشہ۔ تم سن رہے ہو؟ انہوں نے بات کرتے کرتے ٹھہر کر چیئر پہ ہاتھ رکھ کر آزمیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جو سر جھکائے کن سوچوں میں خود کو سمیٹ رہا تھا۔ جی، اس نے ہکلاتے ہوئے سر اٹھا کر مسٹر منیر کی طرف دیکھا جو اسے اپنی آنکھوں کے حصار میں لیے بیٹھے تھے۔ اسے ان کی نظروں میں اپنائیت کا انبار نظر آیا۔ میں سن رہا ہوں، اس نے دوبارہ نظر جھکا کر جواب دیا۔ میں اتنا چاہتا ہوں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، ایک فیملی کی مانند۔ اگر تم چاہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اس نے چونک کر مسٹر منیر کی جانب دیکھا جن کے چہرے پر متانت تھی، پیار تھا اس کے لیے یا ہمدردی۔ مجھے چلنا چاہیے، میری بات پہ غور ضرور کرنا۔ انکل کی آواز کو اس نے انسنا کرنے کی کوشش کی۔ صرف ایک بار ہی میری بات پہ غور ضرور کرنا۔ وہ کچھ بھی نہ بولا اور سر کے روم سے نکل آیا۔ اس کا دھیان کہیں اور تھا تو سر کے روم سے نکلتے ہوئے ایک لڑکی سے ٹکرا گیا اور اس کی فائل نیچے گر گئی۔ اندھے ہو کیا؟ اس نے آواز کے تعاقب میں اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اپنی فائلز اٹھا رہی تھی۔ تم یہاں؟ اس نے انکل منیر کے روم کے بند ڈور کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیوں یہاں پہ آنا منع ہے کا بورڈ لگا ہے کیا؟ اس نے سر مست انداز میں اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ اب وہ اپنی فائلز اٹھا کر سیدھی ہو چکی تھی اور اس کوسٹرل اپنے سامنے مسکراتے ہوئے پا کر گویا ہوئی۔ میرا راستہ چھوڑیں، اب تو آپ کے راستے میں قدم کہاں رکھا ہے، آپ تو خود ہی پہنچ گئیں۔ بٹ وائی آر یو ریئیکٹنگ لائک دس؟ یہ کب آپ کے راستے میں آئی؟ اس کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی تو مسٹر منیر اٹھ کر باہر آ گئے۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ یہ شور کیسا ہے؟ ابھی اس نے بولنے کو لب کھولے ہی تھے کہ سر یہ کچھ نہیں انکل، بس ہینڈسم لڑکا دیکھ کر میڈم بخلا گئیں، اللہ حافظ۔ وہ یہ کہتا ہوا دل اور آنکھوں سے مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور عریشہ غصے سے ساتھ تپ کر رہ گئی اور دل میں ہی تجھے دیکھ لوں گی کہتی ہوئی سر کے پیچھے ان کے روم میں آ گئی۔ بیٹھو عریشہ۔ سر کو بھی مسکراتے پا کر کچھ الجھن میں پڑ گئی۔ سر یہ لڑکا کون تھا اور آپ مسکرا کیوں نہیں ہیں؟ یہ پاگل، سر نے پوچھنے والے انداز میں کہا، میرا بھتیجا ہے، میرے بڑے بھائی کا بیٹا۔ آئی ایم سوری سر، لیکن اسے لڑکیوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، سر نے اسے تنبیہ انداز میں کہا۔ سر میں نے پہلے ہی سوری کہا تھا، جس پر سر تھوڑا مسکرا اٹھے۔ مجھے پتا ہے تھوڑا پاگل ہے لیکن دل کا برا نہیں۔ وہ تو سر آپ کہہ رہے ہیں، یہ تم آج میرے بیٹے کی برائیاں کرنے آئی ہو؟ سر کی بھی ابھی بھی خوشی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ سر کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل حشاش بشاش اور ترتازہ۔ تمہیں میں نہیں لگ رہا ایسے؟
سر نے اس سے سوالیہ انداز میں کہا۔ نہیں سر، میں یہی کہنا چاہ رہی تھی۔ آج کوئی خاص وجہ؟ آپ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی کی وجہ سے جیسے تمہاری نظر میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں اور میں اسے تھوڑا سا میڈ سمجھتا ہوں۔ وہ دل سے مسکرا رہے تھے۔ اب کی بار اس نے سر کے ہاں میں ہاں ملانی ہی بہتر سمجھی اور سر کے سامنے وہ فائلز رکھنے لگی جو ڈاکٹر کامران نے بھجوائی تھی۔ ارے یار، تم یہاں بیٹھے ہو، کہاں گئے تھے؟ قاسم نے دانے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، لیکن اس نے قاسم کے سوال پہ دھیان نہ دیا۔ شہزادہ چارلز، میں تم سے مخاطب ہوں، یہ کیا لڑکیوں کی طرح اکیلے بیٹھ کر مسکرا رہے ہو؟ سر منیر سے ملنے گئے تھے۔ اب کہ مغیث بولا تو اس نے آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ یا عریشہ یاد آ رہی ہے؟ قاسم اسے چھیڑنے کے فل موڈ میں تھا۔ دونوں ہی سمجھ لو۔ کیا مطلب؟ قاسم نے حیرانگی سے کہا۔ مطلب یہ کہ انکل سے ملنے گیا تھا لیکن اس سے بھی ملاقات ہو گئی۔ مطلب سر منیر کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ اب اسے پٹانا بھی نہیں پڑے گا۔ دیٹس گڈ۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ تمہارا راستہ کلیئر ہے اب۔ مجھے راستہ کلیئر نہیں چاہیے، وہ اچھی لگتی ہے کیونکہ اس جیسی لڑکی میرے ڈریمز میں آتی ہے۔ اب کہ قاسم فل اس کو تپانے کے موڈ میں آ چکا تھا، لیکن مغیث کو رات والی بات یاد تھی اور وہ اس کو لڑتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، سو اس نے بات بدلنی ہی مناسب جانی۔ چھوڑو یار، بعد میں بھی اس ٹاپک پہ بات ہوگی، ابھی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے چلتے ہیں۔ زرمین بات تو سنو یار، تنگ نہ کرو مجھے، گیم کھیلنے دو۔ کیا تم یہ لڑکوں کی طرح گیمز کھیلتی رہتی ہو؟ میں لڑکوں کی طرح نہیں کھیل رہی، اپنے طریقے سے کھیل رہی ہوں میڈم۔ اس نے موبائل سے نظر اٹھا کر عریشہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کھیلو تم گیم ہی، میں بھی تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں کس سے مل کر آئی ہوں۔ اس نے شرارتی پن سے کہا تو زرمین نے ایک دفعہ پھر اس پر تجسس بھری نگاہ ڈالی اور کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ پوچھو کہ نہیں کہ کس سے مل کر آئی ہوں؟ اس نے تھوڑا سا بن کر کہا۔ نہیں، کیونکہ تم خود بتانے کے موڈ میں ہو، اور ویسے بھی کوئی سیلیبریٹی تو یوں آئی نہیں ہوئی ہے جناب کسی اسٹار کو مل آئی ہو۔ اس نے گیم پہ فوکس رکھتے ہوئے عریشہ کی بات کا جواب دیا۔ اوکے، نہیں بتاتی، تم مرو کھیلو بھی، اور بکس لے کر بیٹھ گئی، جس پر زرمین نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اپنے دھیان لگ گئی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب عریشہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تو زرمین موبائل ٹیبل پر رکھ کر عریشہ کے نزدیک ہو کر آہستہ آواز میں بولی، مجھے پتا ہے تم کس سے مل کر آئی ہو۔ عریشہ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، جیسے کہہ رہی ہو کہ ریلی تمہیں پتا ہے؟ تم ازمیر سے مل کر آئی ہو نا؟ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ دیکھ لو، پتہ چل گیا۔ لیکن کیسے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس لیے کہ جب تم دونوں کی ٹکر ہوئی تھی میں اس وقت ہال سے نکل رہی تھی اور یہ سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ او اچھا، تو اس لیے اتنا بھاؤ دیے جا رہے ہو، میں سمجھی تمہیں خبر ہوگی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، بتاؤ بات کیا ہوئی؟ اس نے متجسس انداز میں کہا۔ بات کیا ہونی ہے؟ وہی ٹکرا جانے پہ بحث ہوئی اور میں ذرا غصہ ہوئی تو باتیں سنا کر چلا گیا۔ کیا باتیں سنائی؟ یہی کہ ہینڈسم لڑکا دیکھ کر میڈم بوکھلا گئی۔ اوہ، اور دوسری؟ بس یہی کہا، اس نے مسکراتا ہوا چلا گیا۔ وہ تو ان کو بھی فیل ہو گیا کہ میڈم ان کو دیکھ کر بوکھلا جاتی ہیں۔ ویسے 1 سال سے تو اسے نظر نہیں تھا آیا۔ زرمین نے اسے تنگ کرنے کے انداز میں کہا۔ شٹ اپ یار، مجھے وہ اچھا لگتا تھا، بس وہ اتفاقاً سامنے آ جاتا تھا تو دیکھ بھی لیتی۔ اتفاق سے کون مڑ مڑ کے دیکھتا ہے؟ میں، عریشہ نے اقرار کرنے کے انداز میں کہا۔ بائی دا وے، یہ اتفاق نہیں، اچھا مذاق ہے یار، وہ خوبصورت بھی بہت ہے، صرف ہینڈسم نہیں۔ تو بتا دینا تھا نا۔ ابھی نہیں، میں بھی تو دیکھو وہ میری خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے یا بھی کچھ یاد بھی ہے۔ کم آن عریشہ، اگر اسے تمہارا نام نہیں یاد تو اس کو بچپن کی باتیں کیسے یاد ہوں گی؟ اور ویسے بھی تم لوگ پیار نہیں تھے کرتے، بس فرینڈز سے، بچپن کے ہمسائے، کیسے کوئی یاد رکھ سکتا ہے؟ زرمین نے زور دے کر کہا تو عریشہ کو برا لگ گیا۔ مجھے یاد ہے تو اسے بھی یاد آ سکتا ہے، اور ویسے بھی اس سے کیا پڑی تھی میری طرف اٹریکٹ ہونے کی؟ 1 سال سے میں اسے کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا، چاہے اس کی نظر مجھ پہ لیٹ پڑی ہے لیکن مجھ پہ ہی اس کی نظر رکی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ زرمین نے اس کی بات دہرائی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مجھے جانتا ہے بچپن سے اور مجھے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تو اب تک اس نے بھی کہا کیوں نہیں؟ اس کی زرمین بھی پھر الجھ گئی تھی۔ شاید میری طرح وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ میں اقرار کروں۔ اگر دونوں نے یہی سوچا تو کوئی بھی نہیں آگے بڑھے گا پھر تو۔ مطلب صاف ہے، تم بھی بیٹھی رہی اور وہ بھی، اور ویسے بھی وہ یہاں سے پاس آؤٹ ہو چکا ہے، کچھ عرصہ میں چلا جائے گا۔ میرا ایسا فضول باتیں سننے کا کوئی موڈ نہیں، چلو کلاس روم میں چلتے ہیں، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ عریشہ اپنی بکس اور بیگ سمیٹنے لگی تو زرمین نے بھی اور کچھ نہ کہا اور اپنی چیزیں اٹھانے لگی۔